बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। सेनेट इंतखाबात के हवाले से सबसे पहले हम बात करने जाएंगे कि सेनेट इंतखाबात के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि अभी से रेट लगना शुरू हो गया, जबकि हुकूमत ने भी सेनेट इलेक्शन पर आइनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात की भी हम बात करेंगे, जिसपे इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं बल्कि ऐसा महसूस होता है कहीं और से हिदायत लेता है। अदालती बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स आए हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। जो समात की है केस की, उसके ऊपर अदालत ने जो रिमार्क्स दिए, इस पे हारून साहब का तजिया लेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से भी बात होगी। एक और बड़ा अहम मामला है जिसकी बड़ी चर्चा है और जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, वो है यकसा निसाब तालीम का, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो हमें खासे पुरज़्म नज़र आते हैं, मगर एक बड़ा अहम सवाल ये और नुक्ता भी ये है कि क्या इसका हकीकी तौर पर क़याम मुमकिन है, इसका जवाब देंगे। फिर ऐसे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आती है पाकिस्तान से मुतालिक, जो ये बयान करती है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ, मगर हैरत की बात यह है कि इस करप्शन के इजाफे को हुकूमत हो या फिर अपोजिशन एक दूसरे के पल्ले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। असल हकीकत क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले इन तक की तो बात करूंगी, मगर ये तो बताएं, मुल्क में इनकलाब के ख़्वाह जितने भी बड़े अपोजिशन के सियासतदान थे वो अभी तक खामोश क्यों हैं? कौन खामोश? कुछ लोग हैं जिनकी आवाज़ें नहीं आ रही। फजलुर रहमान साहब हैं जो हमें सुनने को नहीं मिल रहे, नवाज शरीफ साहब हैं। उस पर बात करते हैं। देखिए, सेनेट के इलेक्शन के गिर्द घूम रही है बेसिकली पॉलिटिक्स। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में मैं आपको बता चुका था बहुत पहले कि भाई उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और मेरा ख्याल है हो गई है, ये इन प्रोसेस है, अब इसलिए खामोश है। तो सेनेट के इलेक्शन में जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि दो तीन इश्यूज़ हैं। एक तो ये पख्तूनख्वा में तो इमरान खान साहब को ये फ़िक्र है, पिछली दफ़ा 20 आदमी जो है उनके बिक गए थे, वैसे बड़ी हिम्मत की कि उनको निकाल दिया सबको, फिर टिकट भी नहीं दिया, और इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन जीते। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हो, वहाँ तो कुछ काम किया था, यहाँ तो अब तक कुछ कोई काबिल ज़िक्र वो कारनामा अंजाम नहीं दे सके। तो इसके बावजूद है कि उनकी सीटें 37 से बढ़ के 65 हो गई थी तकरीबन। नहीं तकरीबन नहीं, तो सीटें तकरीबन थोड़ी होती हैं, सीटें पूरी होती हैं या मुगालता ना हो जाए, इसलिए मैं हारून साहब इस चीज़ के ऊपर दे रही। नहीं 65 भी नहीं, मेरा ख्याल इससे भी कुछ ज़्यादा थी। खैर बहरहाल वहाँ तो पटवारी का मामला भी बेहतर बनाया, और स्कूल भी बेहतर बनाया, हॉस्पिटल भी बेहतर बनाया। यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। हेल्थ कार्ड ज़रूर तकसीम किया। एनी हो, वहाँ तो दरपेश ये मसला है, ये बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में हमेशा होता है। बलूचिस्तान में तो पीटीआई का मसला नहीं, हलीफों का मसला है, उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये है, और बड़े अच्छे समझदार लोग हैं इनके साथ। पख्तूनख्वा में मसला ये बाकी रहेगा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। मतलब इसलिए वो चाहते हैं कि भाई इलेक्शन जो है वो शफाफ हों और शो ऑफ हैंड से हों, मगर आईनी तरमीम तो मंजूर नहीं हो सकती। आईनी तरमीम को मंजूर होने का सवाल ही नहीं। कौमी असम्बली में मेजॉरिटी नहीं है, सेनेट में तो अक्सरियत भी नहीं है, तो कैसे? वो गालबन इसलिए है कि भाई कोशिश की जाए ये बताने की कि देखिए ये हम तो ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते। सो पॉइंट स्कोरिंग होगी। पॉइंट स्कोरिंग क्या मतलब, इनका पॉइंट इस्टेब्लिश होगा ज़रूर, उसे कुछ ना कुछ। पंजाब में एक सीट चौधरी बरादरान को दे दी है, और अब बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है जहांगीर तरीन की, मगर जहांगीर तरीन साहब खामोश हैं। और ये आम मीडिया में तासुर ये है कि वो मुतहर्रक हो गए, लेकिन उनके तहर्रुक की कोई अलामत सामने नहीं आई कि वो किसी से मिले हों, किसी से बात की। और राय दी गई है वैसे इमरान खान साहब को कि पंजाब के लिए जो कमेटी राय देना और बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो तासुर है कि मुतहर्रक हो गए हैं, उसकी कोई अलामत नज़र नहीं आई। बहरहाल कल तक पता करने की कोशिश करेंगे अगर कोई ऐसा हुआ। मैंने कोशिश की लेकिन कहीं कोई शख्स नहीं मिला जिससे उनकी मुलाकात हुई। ग्रुप हैं 4 वैसे पीटीआई में। जहांगीर तरीन का ग्रुप अब भी मौजूद है, जो लोग उनसे उस नज़र रखते हैं। शाह महमूद का है, अलीम खान का है, एजाज चौधरी का। इंटरेस्टिंगली एजाज चौधरी भी एक ग्रुप रखते हैं। अच्छा। हाँ, और सेनेट का टिकट भी उन्हें मिलेगा, सैफुल्लाह को भी मिलेगा। तो चौधरियों को एक दे दिया गया है, बंदे तो चाहिए उसके लिए 43-44, उनके पास तो 10 आदमी हैं। तो अब वो क्या नून लीग के वोट लेंगे, और पीपल्स पार्टी का भी एक आदमी चीफ मिनिस्टर से मिला है, तो इसी पे नसार है। कामल अली आगा को मेरा ख्याल उम्मीदवार वो बनाएंगे, काफ़ी मुतहर्रक आदमी हैं, तो चांस है। बहरहाल चौधरी साहबान से ज़्यादा ये हुनर कौन जानता है। नून लीग जो है वो 2 तो मेरा ख्याल कन्फर्म है, यानी परवेज़ रशीद को देंगे, वो तो इस वक्त तालिक है मरियम नवाज़ के, और
زبیر نے اپنا ووٹ پنجاب منتقل کر لیا. اسد عمر صاحب کے جو بھائی ہیں. بھائی ہے وہی, کیونکہ فیصلہ تو نواز شریف نے کرنا ہے بہرحال, اور مریم کی بھی رائے اس میں شامل ہوگی. راجہ ظفر الحق مصر ہیں کہ مجھے دیا جائے ٹکٹ, لیکن ان کی توانائی تو ختم ہو جائے گی. وہ 81 میں وزیر بنے تھے تو 40 سال ہو گئے, اور 17 الیکشن راجہ ظفر الحق صاحب نے لڑے, 17 ہی ہار گئے. تو پھر کس صرف سینٹ میں وہ جیت سکتے ہیں, انرجی ان میں نہیں ہے, لیکن وہ بضد ہیں لائم لائٹ میں رہنے کے لیے, اور بہرحال ہنرمند آدمی ہیں, ممکن ہے مل ہی جائے. صحیح. تو ان کی 4 سیٹیں بنتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ 3 ہو سکتی ہیں. مطلب ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے رہے. اب نون لیگ پی ٹی آئی میں بھی 4 گروپ ہیں, تو اگر امیدوار موزوں نہ ہوئے اور مشاورت سے نہ ہوئے تو الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی 1 سیٹ کم ہو جائے. 9 سیٹیں ملنے کا امکان ہے. 2 تو خیر میجورٹی سے ہوں گی, ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں جو ہیں تو وہ تو ساری اسمبلی ووٹ ڈالتی ہے, تو اس لیے وہ تو جیت لیں گے. تو باقی جو 7 ہیں 11 سیٹوں ان کا ٹارگٹ ہے, اور 1 ان کے حلیف, اور یہ ان کی میجارٹی ہو جائے گی. سینٹ میں 55 ان کے ہو جائیں گے, اندازہ یہ 49. 2 سردار یعقوب ناصر اور رائلہ مکسی جو ہیں وہ ہیں اسلام آباد سے, تو وہاں چونکہ قومی اسمبلی کے سارے ارکان ووٹ ڈالتے ہیں, تو وہ بھی بہت واضح امکان ہے کہ وہ یہ جیت لیں گے. ٹھیک ہے. اور باقی مولانا فضل الرحمان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ خاموش, اس لیے حالانکہ عمران خان صاحب بڑھ چڑھ کے حملے کر رہے ہیں, آج بھی انہوں نے کہا وہ خاموش ہیں. کافی متحرک نظر آ رہے ہیں. کرپشن کے کیسز ہیں, اور وہ یہ اس کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کبھی یہ وقت نہیں آئے گا کہ ان کا احتساب ہوگا, مگر ہو گیا. لیکن حافظ حسین احمد نے کہا کہ ثبوت موجود ہے, بہت محنت کی ضرورت نہیں ہے, میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. تو ان کی اپنی پارٹی, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اچھا, اب وہ ان کی اپنی پارٹی میں جو ناراض گروپ ہے وہ شواہد مہیا کرے گا, اور گھر سے جب شواہد مہیا ہو جائیں تو پھر اس کے بعد لیکن خیر عدالت میں منحصر ہے. لیکن مولانا اب پہلی دفعہ وہ جارحانہ رویہ ان کا نہیں ہے, وہ خاموش ہے. نواز شریف کا بھی اتنا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے صاحب؟ ظاہر ہے کہ وہ خطرات کے بو سونگھ رہے ہیں. وہ حکومت ہوتی ہے, اور جو کوشش انہوں نے کی تفریق پیدا کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کے اور اس کے درمیان, تو وہ تو نہیں ہو سکی. اور جو مولانا کی بات چیت اگر کوئی ہوئی ہے تو میرا اندازہ یہ ہے, میرے پاس معلومات نہیں ہے, اندازہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہوگی. عمران خان سے تو کمیونیکیشن ہی نہیں ہے ان کی, ایک سخت نفرت کا رویہ ہے. آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں جولائی. خبر یہ ہے, سروے ہوا ہے ایک, جو پبلک تو نہیں ہو سکتا, کچھ لوگوں نے سروے کی. پی ٹی آئی کی صرف 3 سیٹیں ہیں 28 میں سے آزاد کشمیر کے الیکشن. جی, اب کیا ہوگا, اب جوڑ توڑ شروع ہوگا. وہ الائنس بھی نہیں کر رہے, حالانکہ الائنس وہ کر سکتے ہیں, ان سے بھی کر سکتے ہیں, سردار عتیق سے بھی, جماعت اسلامی سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ دیر سے یہ جاگتے ہیں. تو کچھ ملاقاتیں وغیرہ کی ہیں, کچھ لوگ شامل ہو جائیں گے. اور وہ الیاس صاحب جن کا ہم نے ذکر کیا تھا, وہ کافی متحرک ہیں اور جوڑ توڑ کی بڑی صلاحیت ہے ان کے اندر. تو نون لیگ سے اگر لوگ گئے, ایک فیکٹر جو ہے وہ جاتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں کہ آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں لوگ مرکزی حکومت کی طرف جاتے ہیں, کہ فنڈز کے حوالے سے. یہ ترقیاتی کام ہے, جو ان کا درد ہے تو ترقیاتی کام ہے ان کا, جو ہے قومی سیاست میں اتنا عمل دخل تو نہیں ہے. اور نون لیگ کی طرف, لیکن نون لیگ انٹیکٹ ہے ابھی تک, اور مگر اس کے لوگ توڑے جائیں گے, اور پھر ممکن ہے کہ سچویشن بدلنی شروع ہو, جیسے بدلے گی تو پھر ہم عرض کریں گے آپ کو. ہارون صاحب, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس کس حیثیت میں جائیں گے اگر ہم بلدیاتی الیکشنز کی بات کرتے ہیں, یا لوگوں کے اپنے لیے بات کرتے ہیں. دیکھیے نا, بلدیاتی الیکشن کا مسئلہ الگ ہے. بلدیاتی الیکشن کا معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تو اس کا نوٹس لے لیا ہے, اور پچھلی حکومت بھی نہیں. عجیب بات ہے, جب فوجی حکومت آتی ہے وہ بلدیاتی الیکشن کراتی ہے, اور جنرل مشرف نے اختیارات دیے تھے. ان کی سیاسی ضرورت بھی ہوتی ہے, نیچے سے سپورٹ ملے, اور یہ بلدیاتی ادارے بڑے اہم ہیں. ظاہر ہے 21ویں ترمیم میں یہ تو ہوا, 18ویں ترمیم میں کہ صوبوں کو تو اختیارات مل گئے,
مگر وہ اختیارات نیچے تو منتقل نہیں ہوئے. جی حالانکہ لیڈرشپ تو بلدیاتی اداروں سے ابھر سکتی ہے, لوگوں کی پارٹیسپیشن, احساس شرکت تو اسی سے پیدا ہو سکتا ہے, مستقبل کی قیادت بھی اسی سے ابھر سکتی ہے. نو ڈاؤٹ. لیکن وہ سپریم کورٹ نے بہت اصرار کیا تھا اور بہت دباؤ ڈالا تھا, فیصلہ صادر کر دیا, تو بڑی مشکل سے الیکشن کرائے تھے پنجاب میں, آپ کو یاد ہوگا. اور وہ الیکشن کرانے کے 1 سال بعد تک ان سے حلف ہی نہیں لیا تھا. عملاً ان اداروں نے کوئی خاص کام نہیں کیا, فنڈز بھی ان کو کوئی خاص نہیں دیے جاتے. پھر یہ مسئلہ ہے بدلتی اداروں کا. اور پٹیشن کون سن رہا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ اور مقبول باقر صاحب. مقبول باقر صاحب سن رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اچھا, وہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں, سینٹ کا تو مرحلہ یہ طے کر لے گی, پی ٹی آئی طے کر لے گی, مرکز میں اس کی حکومت ہے, میجارٹی ہے, خلیفوں کے ساتھ بھی معاملات بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن بلدیاتی الیکشن میں بہت برے پھنسے گئے, اس لیے کہ وسطی پنجاب میں نون لیگ کی مقبولیت انٹیکٹ ابھی تک, اور آدھا پنجاب جو ہے وہ آبادی تو تھک وسطی پنجاب میں, کراچی میں ہے, وسطی پنجاب میں ہے زیادہ تھک پاپولیشن, وہاں سے زیادہ نون لیگ کی طرف. اچھا, یہاں سے جب نون لیگ کے میئر منتخب ہو جائیں گے اور بلدیاتی اداروں پر ان کو قبضہ ہو جائے گا, جمہوریت کی روح کا تقاضا تو یہی ہے, اصل جمہوریت تو یہی ہوتی ہے اصل جمہوریت. جب ہم اس پہ آئیں گے, میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ وہ جو کرپشن انڈیکس ہے نا, پرسیپشن جی اب کرپشن جو ہے, وہ اس میں یہ بھی چیز شامل ہے. اس میں صرف رشوت کا لین دین نہیں ہوتا کہ جمہوریت کتنی ہے وغیرہ وغیرہ, اور مظاہرے کتنے روکے جاتے ہیں, اور میڈیا کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. تو وہ پورا پرسیپشن 4-5 نکات سے بلڈ ہوتا ہے, وہ دوسری بحث الگ ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کی ہے کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں کیا کر رہی ہیں, اس میں بڑے بڑے مگرمچھوں کے نام آئے. صحیح, ٹھیک ہے, اتنا ہی کافی ہے, بڑے بڑے مگرمچھوں کے نام آئے ہیں کافی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیخوپورہ اور دوسرا کون سا ضلع ہے, وہ بھی گجرانوالہ بھی شاید, تو وہ اب نہیں, گجرانوالہ نہیں, یہ جو ہے یہ بھی ایل ڈی اے کے پاس ہے. یہ کیوں ہے یہ بحث ہے. پھر انہوں نے کہا کہ گرین بیلٹس جو ہیں, جنگل کے علاقے, مثلا محکمہ جنگلات کے علاقے ہیں, ٹھیک ہے, یا اور کوئی گرین بیلٹس ہیں, تو وہ اس پہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی, بہت سخت احکامات دیے ہیں انہوں نے کہ ایک کھڑکی بھی اس طرف نہ کھلے. یعنی وہ اس پہ بنانا تو دور کی بات ہے, لیکن بن چکی ہیں. انہوں نے نام لے کے کہا جو سب سے بڑا ملک کا پراپرٹی ٹائکون ہے کہ اس کی بھی ہے, ان کا بھی انہوں نے کہا ہاں ہے. اور بھی کچھ سوسائٹیوں کے نام لیے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ اس میں سخت احکامات دیے جا سکتے ہیں. ادھر بلدیاتی اداروں کا معاملہ جو ہے, وہ جیسے ہی یہ ایک بحران ختم ہوگا تو وہ دوسرا شروع ہو جائے گا بلدیاتی اداروں کا. ٹھیک, الیکشن اگر کراتے ہیں تو مشکل, نہیں کراتے تو مشکل. سپریم کورٹ اگر حکم دیتی ہے تو پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے, الیکشن کرانے پڑیں گے, ریویو پٹیشن میں چلے جائیں گے. تو ریویو پٹیشن میں بھی امکان یہی ہے کہ بلدیاتی اداروں سے عدالت عظمیٰ جو ہے وہ انحراف کی اجازت کیسے دے سکتی ہے. زیادہ امکان یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے کچھ عرصے کے بعد ہوں گے, مگر اسی طرح ہوں گے جیسے پہلے ہوئے تھے. وہ بنی اسرائیل کا جہاں ذکر ہے سورہ بقرہ میں کہ انہوں نے گائے ذبح کی, مگر ان کا دل نہیں چاہتا تھا ذبح کر, ایک گائے ذبح کرنی تھی, مگر 100 بہانے انہوں نے بنایا. اس کا رنگ کیا ہے, کیا وہ کھیتی میں استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی, اور جناب اس کی عمر کتنی ہے. تو پھر قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ذبح کی مگر وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے, مطلب قریب تھا کہ نہ کرتے. تو وہ بلدیاتی الیکشن تو کسی کے جی نہیں چاہتا. ڈیلینگ ٹیکٹکس میں جائیں گے ابھی یہ, لیکن عدالت عظمیٰ اگر حکم دے گی تو کیا کریں گے, کرنا پڑے گا نا. 1 اور 2 فروری کی تاریخیں ہیں. وہاں تو بلدیاتی اداروں میں انہوں نے, وہاں تو بلدیاتی ادارے بڑی قوت کا سبب بنے پی ٹی آئی کے لیے. اور مجھے خود خان صاحب نے فون کر کے کہا کہ ایک درزی جیت گیا جی, ٹھیک ہے, اور مطلب وہاں اور بھی کام کیے, پٹوار کو بہتر کیا, تعلیمی ادارے, 1 ارب درخت لگائے, ساری دنیا کے نہیں لگائے, وہ تمام عالمی ادارے مانتے ہیں کہ لگائے. ٹھیک ہے نا جی, وہ تو اپوزیشن تو کبھی مانتی ہی نہیں ہے نا, میں تمام عالمی ادارے مانتے. میں نے خود جائزہ لیا جا کے, جتنا ایک اخبار میں لے سکتا ہے, مجھے میرا خیال ہے 1 ارب سے زیادہ لگے ہیں. بہرحال اپوزیشن تو یہی کیا کرتی ہے اور حکومت بھی وہی کیا کرتی ہے جو وہ کر رہی ہے. تو وہ کسی نے پوچھا تھا ایک ممتاز اخبار میں سے جناب عبدالقادر حسن مرحوم سے کہ حکومت کیا کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا وہ حکومت کر رہی ہے.
ہاں جی اور اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کر رہی ہے. اپوزیشن کر رہی ہے. میں آج ناصر شاہ صاحب کی بادشاہ کھیلی ہوئی تھی کہ عمران خان کی حکومت پہ کرپشن کا الزام آیا, اس پہ میں بات کروں گی. لومڑی کی دم کٹ گئی تو اس نے دوسری لومڑی سے کہا کہ اس میں بڑا لطف. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. اور پھر اس کی کٹ گئی تو پھر اس نے کہا باقیوں سے بھی یہی کہا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, بریک پہ چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے اس پہ بات کریں. تھوڑی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو تعلیم کے یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں, حقیقی طور پہ اس کا قیام ممکن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, طبقاتی تقسیم کو ہم ختم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, کیا صرف پرعزم ہونا ہی کافی ہے یا پھر اس پہ عملی طور پہ کچھ کام کرنا ہوگا. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب تعلیم پہ بات کریں گے. ابھی کچھ چیزیں مزید بھی الیکشنز کے حوالے سے کلیئر کرنا باقی ہیں. پنجاب کی اگر بات کریں تو خواتین کے حوالے سے سینٹ کی جو سیٹ ہوگی اس کے اوپر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ہے آپ کی نظر میں کہ جس کو دیا جائے گا؟ ایک زرقا ایک خاتون ہے, میں جانتا نہیں ہوں, دوسری سیٹ کا مجھے پتہ نہیں ہے ٹیکنوکریٹس کی کس کے لیے ہوگی. وہ پرانی ورکر ہیں تو اچھی بات ہے پرانے ورکر کو ٹکٹ دیا جائے. میرا خیال ہے وہ تقریباً یقینی ہے جو میں نے پتہ کیا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, خان صاحب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آئینی مدت کسی بھی گورنمنٹ کی وہ 5 سال نہیں ہونی چاہیے, ناکافی ہے, کتنی ہونی چاہیے پھر؟ وہ یہ کہتے ہیں جمہوریت کا نقص ہے. مطلب اس کا یہ کہ مطلب یہ بھی ہے کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے, یعنی پورے اختیارات ہونے چاہیے لیڈر کے پاس. اور یہ ایسے وہ فلسفہ بہت پیش کرتے رہے ہیں کہ اصل اہمیت لیڈر کی ہوتی ہے. اگر لیڈر ایماندار ہو تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے, جو ثابت ہوا کہ نہیں ٹھیک ہوا. اتنی کرپشن پھیل گئی ہے معاشرے میں, اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. مطلب ایک آدمی ایماندار ہو اور ساری دنیا اس کو دیکھ کے ایماندار ہو جائے, وہ بائی ایگزامپل تو یہ ٹھیک ہے لیڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن جس طرح کا بھانمتی کا کنبہ انہوں نے جمع کیا ہے, ایک تو یہ ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر معاملہ فہمی نہیں ہے, مردم شناسی نہیں ہے, اور اپنی برگزیدگی کا بڑا احساس ہے. آئی ایم اے چوزن ون. کوئی چوزن ون نہیں ہوتا. ایک بڑھیا اٹھتی ہے اور حضرت عمر سے کہتی ہے کہ بھائی آپ کیسے مہر مقرر کر سکتے ہیں, اللہ نے مقرر نہیں کیا, اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا, آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے. اور ایک قاضی جو ہے وہ جناب علی کرم اللہ وجہ اپنی ذرا پہچان لیتے ہیں کہ یہ زرہ جو یہودی نے میری چرائی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جی گواہ پیش کرو. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حسن گواہ ہیں اور وہ مالک بن اشتر یہ گواہ ہیں. اچھا. تو وہ قاضی کہتا ہے جی وہ بیٹے کی اور غلام کی شہادت قابل قبول نہیں ہے. حالانکہ یہ تو سب جانتے تھے کہ جناب حسن تو غلط بیانی نہیں کر سکتے, مگر پھر چاہے ان کے والد کا معاملہ ہو. جناب مالک بن اشتر جو ہیں وہ مطلب یہ ٹھیک ہے کہ ان کے غلام تھے, میرا خیال آزاد کر دیا تھا انہیں, اور وہ ایک بڑے یعنی صاحب علم انسان تھے اور بڑے منتظم تھے. ان کے نام جو خط لکھا ہے, تو مالک بن اشتری کے انتخاب کیوں کیا حضرت علی نے اتنے گورنروں میں سے؟ ان کو لکھا ہے کہ یہ ان چیزوں کا ایک حکمران کو خیال رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کا اہمیت دو. تو وہ ان کی گواہی قبول نہیں کی. بھائی فضیلت عمل کی ہوتی ہے, آدمی کی نہیں ہوتی. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. جناب یونس علیہ السلام کو بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک بندوں میں شامل تھے, اور ان کی دعا کی تو اتنی اہمیت ہے. جناب یونس علیہ السلام کی, یونس متی کہا جاتا ہے پورا نام ان کا, کہ کوئی دعا قبول نہیں, کسی دعا کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو, مگر جو دعا انہوں نے مانگی تھی وہ لازماً قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آدمی کی فضیلت نہیں ہوتی کہ ایک لیڈر آئے اور دنیا کو بدل ڈالے. ایک کیڈر ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے, لیڈر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, ایک کیڈر ہوتا ہے. اچھا بھائی ساری دنیا میں اگر جمہوری نظام ہے, خان صاحب جو ہے نا اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. چین کا ماڈل, ترکی کا ماڈل, اچھا جی ملائیشیا کا ماڈل, برطانیہ کا بہت کثرت سے ذکر کرتے ہیں. بھائی یہ ٹھیک ہے کہ پالیسیوں, یہ ایک نقطہ ان کا ٹھیک ہے, پالیسیوں کے تسلسل ہی سے نتیجہ ہوتا ہے, نکلتا ہے. شارٹ ٹرم پالیسیاں بناتے ہیں. مثلا زرداری صاحب نے ایک پالیسی بنی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اور اسیسمنٹ یہ تھی کہ اس سے 16,000 ہر کانسٹیچوئنسی میں قومی اسمبلی کی ووٹ مل جائیں گے. ٹھیک. اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں کی, اور الیکشن جیتنے کے لیے اگلا وہ تیار تھے. مگر ہوا کیا, کرپشن کا پرسیپشن اتنا گہرا ہو گیا, اس حکومت میں مہنگائی کا ہو گیا. بھائی آپ اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک تو زراعت میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہو سکتی ہے کہ زراعت کا پوٹینشیل کبھی ڈسکور ہی نہیں کیا گیا, اور اس میں جلدی ہوتا ہے.
دوسرا یہ ہے کہ لوگ عدالتوں سے بہت نالاں ہیں، پولیس اور عدالتوں سے، کہ عدالتیں تعداد ہی کم ہے، 1000 جج کم ہے مجسٹریسی سے لے کے سپریم کورٹ تک، 20 تو لاہور ہائی کورٹ میں جج کم ہیں، 1000 جج تو کتنے پیسے چاہیے اس کے لیے؟ 600 ارب روپے ریکور کر کے دیے 2 سال میں نیب نے اور اینٹی کرپشن پنجاب نے، جو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اس پہ کس دن پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی اس پہ اتنے پیسے تو نہیں خرچ ہوتے، آپ سول ججوں کی تعداد، صرف سول ججوں کی تعداد بڑھا دیں، 1 کروڑ کیسز ہیں، تو وہ تیزی سے جسٹس کھوسا نے کی تھی نا تیز رفتار عدالتیں، اس سلسلے میں کچھ کریں، کہیں تو لوگوں کو ریلیف ملے۔ اب پٹرول جو ہے وہ بڑھنے والا ہے، 12 روپے کی ریکمنڈیشن ہے 12 کی، لیکن میرا خیال ہے پر لیٹر کے حساب سے، جی میرا خیال ہے 12 تو نہیں بڑھائیں گے، حکومتیں کانشیس ہوتی ہے 5-6 روپے بڑھائیں گے۔ تو بھائی آپ کی پرفارمنس ایسی ہونی چاہیے نا، آپ نے کہا جی 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب تو کئی 90 دن گزر گئے۔ اب معاملہ یہ کہ اس کی آپ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، اب وہ انہیں یہ احساس ہے کہ 2.5 سال میں کچھ نہیں ہو سکا، تو 2.5 سال میں مزید بھی کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بہت زیادہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ پہلے سے سچویشن بہتر ہے، نسبتاً ہموار ہے، طوفانی پانیوں میں نہیں سفر کر رہے اب۔ مطلب بے شک وہ بلیک کا پیسہ ہے اس میں کنسٹرکشن میں، پراپرٹی کے بزنس میں، لیکن آیا تو ہے نا، اسے جابس تو پیدا ہو رہی ہیں نا، اور ٹیکسٹائل بہتر ہوا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ گیس بند کر رہے ہیں فیکٹریوں کو دینی، ایکسپورٹ اورینٹڈ جو انڈسٹری ہے، اور کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ بھائی دانا مشیر نہیں ہے، جہانگیر ترین تھا، اس کو چلتا کیا، مطلب جہانگیر ترین کوئی فرشتہ نہیں ہے، اب کہ کاروباری آدمی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیلیور کرنے، اگر ان میں سے کوئی شخص ڈیلیور کر سکتا تھا تو وہ کر سکتا تھا، اسی لیے تو ریکمنڈیشن بھی ان کے لیے آئی ہے کچھ ارکان کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ کچھ ارکان کی، جیسے عالم نور خان صاحب ہیں، وہ تو بہت لوگ ہیں مطلب جو ان کی حمایت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ڈیلیور کرنے والا، اس میں 2 خصوصیات ہیں، میں پھر کہتا ہوں کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس میں 2 خصوصیات ہیں، اس میں امیجنیشن بھی کمال کی ہے اور پریکٹیکل بھی وہ بہت ہے، یہ ریئر کمبینیشن ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت امیجنیٹو بھی ہو اور پریکٹیکل بھی ہو۔ صحیح۔ تو اینی ہو وہ 5 سال تو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر کی انہوں کی، تو 5 سال ہی ملیں گے، اس سے زیادہ نہیں ملیں، دنیا میں تو 4 سال بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ آئینی مدت 5 سال کی، اور پارٹی اپنی کی تنظیم نہیں کی ہے، آپ اپنی پارٹی کی تنظیم کر لیتے ہیں نا، اسے اس قابل بناتے ہیں، اس میں دھڑے بندی نہ ہوتی، امیدواروں کا اچھا انتخاب ہوتا، اس کا سسٹم ہوتا۔ کئی دفعہ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ قائد اعظم کس طرح امیدواروں کا انتخاب، قائد اعظم چندہ دینے والوں کو ٹکٹ نہیں دیتے تھے، پارلیمانی بورڈ ان لوگوں پر مشتمل ہوتا تھا جو الیکشن نہ لڑ رہے ہوں موسٹلی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مثلا سرحد اس وقت تھا، اب تو پختونخوا نام ہے، وہاں الیکشن ہونے تو منسلک صوبے کا صدر جائے گا اور وہ جا کے الیکشن کرائے گا۔ نواب افتخار ممدوٹ کو بھیجا قائد اعظم نے، تو پیر صاحب مانکی شریف کی قیادت میں ایک وفد آیا اور قائد اعظم سے کہا کہ وہ تو بہت ہی شریف آدمی ہے اور وہاں لوگ زورآور ہیں، تو وہ تو شاید الیکشن نہ کرا سکے۔ تو قائد اعظم نے کہا کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہے، مسلم لیگ کے دستور میں کیا لکھا ہے، تو اس میں دستور میں پھر تبدیلی کر رہتے ہیں، اگلی دفعہ میں کسی گنڈے کو بھیج دوں گا، شریف آدمی اگر آپ کو سازگار نہیں ہے۔ بھائی پارٹی کی تنظیم کریں، امیدواروں کے انتخاب کا طریقہ ٹھیک کریں، کہیں کسی فیلڈ میں کسی ایک جگہ پہ تو کوئی ریلیف لوگوں کو مل رہا ہو۔ پختونخوا میں ریلیف ملا تھا تو سیٹیں زیادہ جیتی نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن ہارون صاحب بڑے اچھے کام ہیں جو 2/3 سے صرف 1 سیٹ کم تھی، جیسے کہ قبضہ مافیا سے سرکاری زمینوں کو واگزار تو اچھا کیا اسمبلی میں، پھر شور کس کیا، بات کا مگر تھا؟ یہ ہے نا احتساب کا معاملہ تو وہی ہے، ہم دہراتے ہوئے تھک چکے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اپنے بعض لوگوں کا احتساب بھی کیا، ظفر مرزا صاحب کو ہٹایا، عامر کیانی کو ہٹایا، مگر بی آر ٹی پہ تو کچھ نہیں کیا، خسرو بختیار کا تو کچھ نہیں کیا نا۔ ویسے بی آر ٹی سے مجھے یاد آیا، بات دوسری طرف چلی جائے گی، پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ ٹی وی پہ یہ بات کی، اگر کسی کو کرپشن نظر آئی یا میں نے حرام کے پیسے کمائے تو مجھے گولی مار دیں، یا میں گولی کیا مارنے، اس کی صحیح تحقیقات کریں، گولی مارنے کا کیا سوال ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو قبضہ مافیا کے حوالے سے عمران خان صاحب بڑا اچھا زبردست کام کر رہے ہیں، اسمبلی میں کھوکھر برادران نے بڑا شور برپا کیا، کام کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ لاہور میں، وہ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہی ہے، تو ایک واقعے سے جزب سے کل نہیں بنتا،
جز پہ کل کو اپلائی نہیں کیا جائے. کراچی میں قبضہ گروپ, ہر جگہ قبضہ گروپ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ قبضہ گروپ کابل میں ہے. لیکن ہارون صاحب آغاز تو کیا, یہ ہم وہ آغاز کیا, بس آغاز کیا ہے نا بھائی. وہ پولیس اس قابل ہی نہیں ہے. پولیس والے تو خود پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں. ابھی تو پہلے ہم نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنی شروع کی تھی. اب آپ نے دیکھا کتنے ویلاگ اس پہ ہو رہے ہیں اور کیسی کیسی تقریریں ہو رہی ہیں. یہ کسی کے ذہن میں ہی نہیں تھا ہم نے کہ پولیس والے پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں. لیکن ترجیحات میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. ترجیح میں ہارون صاحب نے تعلیم بھی انہوں نے شامل کیا, ذرا تعلیم کی طرف جاتے ہیں. یہ ان کی ترجیحات میں نظر آ رہی ہے, مگر ایسا محسوس ہوتا ہے اس کا قیام ممکن نہیں ہو پائے گا ہارون صاحب. نہیں دیکھیں نا, تعلیم جو ہے وہ 4 چیزیں تھی اس کے منشور میں. نمبر 1 تو یہ تھا کہ جو بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے وہ سب بچے اسکولوں میں جائیں گے. اب کتنے بچے جا رہے ہیں اسکولوں میں؟ یونیسکو کی رپورٹ ہے 2,50,00,000 بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں اور 2,35,00,000 نہیں جا رہے برابر تقریباً. اچھا, اس میں تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, کرونا آ گیا, معیشت کی حالت خراب تھی وغیرہ وغیرہ. دوسری ترجیح یہ تھی کہ تعلیم کا معیار بلند کیا جائے گا. کہاں معیار بلند ہوا ہے جی؟ کوئی معیار پہ فرق نہیں پڑا. تیسرا تھا اساتذہ کی تربیت کا. ایوریج ایک استاد کی 3 دن کی تربیت ہوتی ہے. 3 دن. اس سے کیا حاصل ہے؟ نہیں, وہ تو گرمی کی پوری چھٹیوں میں دیکھ ایک قوم جو ہے وہ تو تعلیمی ایمرجنسی کہتے تھے نافذ کریں گے. وہ کدھر گئی تعلیمی ایمرجنسی؟ وہ بس دیکھیں نا, مکان بنانا تو چلو کرونا آ گیا اور 50 لاکھ مکان نہیں بن سکتے. ویسے بن سکتے ہیں, اب بھی بن سکتے ہیں. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں بن سکتے ہیں. وہ تو کوئی لوگ ہی نہیں ہیں ان کے پاس. وہ تو لوگ تلاش کریں. اور وہ تو اب جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, مجھے دیکھنے کے لیے جانا تھا, میں جا نہیں سکا. وہ اپنا 25-30 لاکھ روپے میں ایک ہفتے میں مکان بن جاتا ہے اچھا خاصا, 3-4 بیڈ روم کا ایک ہفتے میں. تو وہ دنیا میں سرمایہ بھی موجود ہے. وہ اور لیبر بھی آلریڈی ہے ہمارے پاس. کرائے سے ذرا سے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے. اور دیکھو بھائی یہ کنسٹرکشن کے انداز تھوڑی چل سکتا ہے. اینی ہو, اساتذہ کی تربیت پہ تھے. اساتذہ کی تربیت کا کوئی نہیں. پھر یہ یکساں نصاب تعلیم. ٹھیک ہے, اب یکساں نصاب تعلیم جو کیا ہے نا, وزیر تعلیم بنایا شفقت محمود صاحب کو. ان کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ شفقت محمود صاحب کسی کام کے نہیں, مگر یہ شعبہ ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے. اب اس میں کیا پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں. 40 احادیث یاد کریں تو میرا خیال ٹھیک ہے, 40 احادیث یاد کریں. ٹھیک ہے, 40 احادیث بڑی جلدی یاد ہوتی ہے. کوئی اتنا فلو ہے, اتنی خوبصورتی ہے, اور کیا ایک ہفتے میں ایک حدیث یاد کرنی ہے نا, تو مشکل نہیں ہے. بہت سی الحمدللہ ہم نے یاد کی ہیں. جب یاد کرنا شروع کی تو یاد ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, اب اس میں ٹیکنیکل تعلیم, سوری اساتذہ کی تربیت کا نہیں تھا, ٹیکنیکل تعلیم. آج ڈاکٹر عطاء الرحمان نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کو پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ 2 یونیورسٹیاں بن رہی ان کے رسوخ سے, اس لیے کہ انہیں آسٹریلیا میں بھی پرائز ملا ہے, چین میں بھی, کئی ملکوں نے انہیں, کیونکہ وہ ایک غیر معمولی آدمی ہیں. تو ان کی توجہ سے پختونخوا میں اور ایک پنجاب میں سمبڑیال میں, اور ادھر کون سی جگہ, ہری پور کے قریب کوئی جگہ ہے, وہاں بن رہی ہیں یونیورسٹیاں, ٹیکنیکل یونیورسٹیاں. لیکن ہائر ایجوکیشن کی بھی اہمیت ہے. لیکن مہاتیر محمد نے کہا تھا ہم نے اسمبلنگ سے شروع کیا تھا کام آئی ٹی کا. وہ آئی ٹی پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے. آئی ٹی اگین ایگریکلچر کی طرح بہت جلد نتائج دے سکتی ہے. 6 مہینے کے کورسز ہو سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا, اب جو ہے یکساں نصاب تعلیم کا انہوں نے کہہ دیا, اب یہ 1 فروری سے تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا شفقت محمود صاحب نے, 1 سے 5ویں تک یکساں نصاب تعلیم. اب اس کی آپ امپلیکیشن دیکھیں. وہ پبلشر جا کر رو پڑے کہ ہم تو پہلے ہی تباہ ہوئے پڑے. ہر ایک کو نقصان ہوا ہے کرونا میں, ان کا بھی نقصان ہوا ہے. بہت سے اسکول تو تنخواہیں نہیں دے سکے. اچھا, اب انہوں نے کہا کہ جی ہم تو تباہ ہو جائیں گے, کروڑوں روپے کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے, کروڑوں کا نقصان, کروڑوں روپے کی کتابیں چھاپ کے رکھی ہوئی ہیں. ایک پبلشر نے حکومت کمپنسیٹ نہیں کرے گی کچھ؟ کہاں سے کمپنسیٹ کرے گی؟ حکومت کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ ننگی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ یعنی انہوں نے کہا سب کا نقصان ہوا ہے. یہ شفقت محمود صاحب کا مزاج ہے. مجال ہے جو انہیں کسی کی تکلیف کی یا کسی کی پرواہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, وہ ایک بیوروکریٹک ان کا سٹائل ہے کہ سب کا نقصان ہوا ہے آپ کا. بھائی اگر وہ کہتے ہیں ہمارے تو دفتر تک بک جائیں گے تو پھر تو اس کو گریجولی کرنا چاہیے نا. اتنے ایک بڑے کرائسس میں دیکھیں نا, ایک انہوں نے کہا کیا کتنے اساتذہ چاہیے ہوں گے؟ قاری چاہیے ہوں گے.
قرآن مجید پڑھانے کے لیے. ہر اسکول میں ایک کتنے اسکول ہیں؟ 2,60,000 ہیں یا 3,60,000؟ 3,60,000 ہیں. یہ چاہیے ہوں گے نا, ایک کاری چاہیے ہوگا نا. اسلامیات کا نصاب بڑھا دیا ہے, میرے خیال میں تو بہت اچھا کیا ہے, لیکن اس کے لیے اسلامیات کے اساتذہ تو چاہیے ہوں گے. حالت تو یہ ہے کہ اسلام آباد شہر میں, ضلع اسلام آباد میں 35% اساتذہ کم ہیں, جیسے جج کم ہے اسی طرح اساتذہ کم ہے. مطلب ایک استاد کے 3,60,000 تو استاد کاری چاہیے, ٹھیک ہے, اور اسلامیات کے اساتذہ چاہیے. پھر یہ کہا 35,000 مدرسے جس میں 30 لاکھ بچے پڑھتے ہیں کہ ان میں ریاضی اور معاشرتی علوم اور میتھ اور سائنس کے اساتذہ جو ہے وہ حکومت فراہم کرے گی. اب یہ شفقت محمود صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں جو شروع ہوا تھا تبدیلی کا عمل, جس میں انہوں نے جبر سے نہیں کام لیا, اتنا ان کو قائل کرنے کی کوشش کی, تو بہت سے مدارس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں نصاب کی. اسلام آباد میں ایک مدرسہ ہے جہاں میرا جانا رہتا تھا, اب تو میں عرصے سے نہیں جا سکا. 20 اسلام آباد سیکنڈری بورڈ کی 20 ٹاپ پوزیشنوں میں سے 10 سے 12 تک اس کے لڑکے جیتے تھے. فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 جیت لیتے تھے, اس لیے کہ وہ محنت کرتے تھے. بھائی آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں نا. اچھا ان کو اساتذہ اگر یہ فراہم کریں گے تو یہ کل 5 سے 6 لاکھ اساتذہ, ان کی تنخواہ ذرا کیلکولیٹر نکالیں, صفر ختم ہو جائیں گے. یہ کہاں سے مہیا کریں گے؟ یہ پریکٹیکلی ایک پبلشر جو ہے, اچھا جی پبلشر جو ہے ان سے حاصل ہوتی ہیں وہ چیزیں. پبلشر جو ہے وہ ایک نصاب کی منظوری لے گا نا نئی کتاب کی, اس کی 1.5 لاکھ روپے فیس دے گا. یہ کیا کام ہے بھائی؟ اور اگر پرائمری کی 5 جماعتیں ہر اس کی اگر ہوں اور 30 کتابیں اگر چھاپنی, میرے خیال میں 40 چھاپنی پڑیں گی, بہرحال میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر 40 کتابیں چھاپنی تو 60 لاکھ روپے فیس دے گا. وہ کہاں سے دے گا 60 لاکھ روپے فیس؟ ہے ہی نہیں اس کے پاس بیشتر پبلک. پھر کیا ہوگا؟ ٹیکسٹ بورڈ کی مناپلی ہوگی اور اس کا بڑا ہی معیار خراب ہے. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ ایویلیویٹ بھی نہیں کر سکتے, نہ ان کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ وہ ایویلیویٹ کر سکیں, نہ وہ خود چھاپ سکتے ہیں. تو ایک لیپس ہو جائے گا, یہ پاسبل ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے ارون صاحب منشور میں چیزیں ہونے کے باوجود اب بھی آج بھی یہ فیصلہ جلدی میں انہوں نے کر لیا؟ نہیں, اس وقت حالات نہیں نا, کرونا آ گیا, معیشت خراب ہو گئی, دنیا میں 55 کروڑ ملازمتیں ختم ہوئی ہیں, 55 کروڑ. تو پاکستان پہ بھی اس پہ اثر ہوا ہے. مرحلہ وار ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ مجھے میں نہیں کہہ سکتا کتنا وقت لگے گا, مگر یہ شفقت محمود صاحب کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو. مجھے میرا خیال ہے وزارت دی جائے گی, ان کی وزارت بدل جائے گی. ویسے تو ان پہ اعتماد ہے ان کو تو, لیکن یہ ہے کہ بھئی یہ تعلیم کا شعبہ ایسا نہیں ڈاکٹر طاہر رحمان جیسے کسی آدمی کو لگاتے, ان کے بس کا نہیں ہے. بھئی یہ جو پریکٹیکل مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی یہ کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں ارون صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریکس بھی آئیں گے تو کرپشن انڈیکس کے حوالے سے ایک تو تفصیل سے بات ہوگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں کسانوں کا جو احتجاج جاری ہے اس کے اوپر میں بات کروں گی. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ہارون صاحب, کرپشن انڈیکس پہ میں نے بات کرنی جس میں شہباز گل صاحب کا بھی تذکرہ آئے گا. آپ نے سب کی بات کی سینٹ الیکشن اور سینٹ کے ٹکٹ کے اوپر, گل صاحب کا نہیں بتایا, ان کا کچھ ہے فیوچر؟ گل صاحب کا ٹکٹ میری معلومات کے مطابق انہیں ٹکٹ نہیں. یہ دونوں بڑے ایکٹیو حضرات ہیں. جو ہوتے ہوں گے ایکٹیو, میں انہوں نے فیصلہ کرنا, میں نے تو نہیں کرنا. شہزاد اکبر صاحب کا بھی ٹکٹ جو خطرے میں. اچھا, دونوں کے خطرے میں؟ خطرے میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا حتمی فیصلہ ہے, مجھے تو ان کے ریلائبل سورسز. ٹھیک ہے, مختصر سا ان کی پرفارمنس کو اعجاز چودھری صاحب کو مل جائے گا, میرا خیال ہے سیف اللہ نیازی کو مل جائے گا. چلیں آپ زلفی صاحب کو بتائیں. پھر زلفی صاحب کا مجھے بالکل پتہ نہیں. اچھا, ان کا بھی اندازہ نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے ہارون صاحب, میں اگلے پروگرام کے لیے اس کو چھوڑ دیتی ہوں. اب آتے ہیں ذرا کرپشن انڈیکس کے اوپر. ہارون صاحب, حکومت نے بڑا زور لگایا کرپشن ختم ہونے پہ, ان کا دعویٰ بھی تھا, ان کا وعدہ بھی تھا, نیب بھی بڑا سرگرم ہے, مگر یہ رپورٹ کیا کہتی ہے کہ کرپشن میں تو اضافہ ہو گیا. ہارون صاحب, ایسا کیوں؟ بھائی کرپشن میں اس لیے اضافہ ہو گیا کہ کرپشن صرف حکومت میں نہیں ہے. ایک تو خیر اداروں میں کرپشن ہے. میں نے یہ جنرل کیانی صاحب کے زمانے میں یہ کہا تھا کہ فلاں شعبے میں آپ ثابت کر دیں کہ کرپشن نہیں ہے اور اس کو روک کے دکھائیں, اس میں بھی ہے, کم ہے, سب سے کم شاید وہی ہے. اس لیے کہ احتساب کو کوئی نظام ہے
اور انہیں چاہیے کہ وہ مثال بنے. جو ان کا احتساب کا نظام ہے نا, اس میں جو وہ فیصلے تو کرتے ہیں, اس کو پبلک کریں. اور کچھ بڑے عہدیدار اگر ملوث ہوں ان کو سزا دیں اور اس کو پبلک کریں. کہیں تو کوئی مثال قائم ہو. کہیں تو اس لیے کہ طاقتوروں کو طاقتور وہ ہیں تو طاقتوروں کو سزا ملے. اور عمران خان صاحب بھی کریں نا اپنا, وہ کھٹک صاحب کہتے ہیں مجھے گولی مار دیے. گولی نہیں مارنی, قصاص کا مطلب گولی مارنا نہیں ہوتا. بھائی نااہلی تو ہے نا, فرض کیجئے کرپشن نہیں تو نااہلی تو ہے نا. اب کتنا عرصہ گزر گیا, یعنی 3 سال ہونے کو آئے اور نہیں ہوا. اور پھر یہ قوم کو حقائق بھی نہیں بتاتے. بس ابھی ہو جائے گا, پھر بسیں چلیں تو وہ ان میں آگ لگنے لگی. بھائی بتاؤ نا قوم کو. ممکن ہے آپ کی خطا نہ ہو, بسیں کھڑی رہنے سے ان میں پرابلم ہو گیا ہو. جہاں کہیں کوئی پرابلم ہے قوم کو اعتماد میں تو لو نا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, کرپشن کا مسئلہ یہ نہیں, جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, یہ نہیں نقد رشوت نہیں ہے, صرف مظاہروں پہ پابندی ہے یا نہیں ہے, میڈیا کے ساتھ سلوک کیا ہے, قوانین پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں نہیں, پرسیپشن ہے, یعنی لوگ کیا کہتے ہیں. 8 ادارے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اتنا بڑا ادارہ نہیں ہے کہ وہ خود ڈیٹا جمع کرے. 8 ادارے ہیں, مختلف مشکل سے نام ہے, مجھے تو یاد نہیں رہ سکتے. تو وہ ان 8 اداروں کے جو ان سے ڈیٹا لیتی ہے اور اس کے مطابق سب جانتے ہیں 120 سے 124ویں نمبر پہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور نائجیریا اور افغانستان اس طرح کے ملک ہیں جو اس سے آگے ہیں. افغانستان 3 درجے بہتر ہوا ہے. افغانستان میں بہتری آئی ہے. وہ بہتری کیوں آئی ہے؟ اس لیے بہتری آئی ہے کہ پیسے ہی ملنے کم ہو گئے. اچھا, تو یہ بہتری. ترکی میں بہتری البتہ آئی ہے, 1 درجہ بہتری. ترکی میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے. اور کرپشن میں نے نعمت اللہ خان صاحب سے پوچھا, پاکستان کی تاریخ میں جو نہایت اجلے لوگ آئے ہیں, با کمال لوگ, ان میں ایک نعمت اللہ خان تھا. وہ جو ایک رکشہ ڈرائیور جو اتنا جذباتی ہے, اس نے کہا قائد اعظم کے بعد ایسا لیڈر ہی نہیں آیا. دیکھیں 1 ارب کا ترقیاتی بجٹ تھا, 1 ارب کا جب وہ آئے ہیں, 39 ارب کا تھا جب وہ گئے ہیں 4 سال میں. تو انہوں نے جنرل مشرف کو کنونس کیا, جو ادارے کنٹونمنٹ کے تحت تھے, نیوی کے تحت تھے, ڈی ایچ اے کے تحت تھے, ان کا تعاون حاصل کیا, دلیل سے حاصل کیا نا, قائل کیا نا. اور اتنی ترقی ہوئی. پھر مصطفیٰ کمال کے زمانے میں بھی بہت ترقی ہوئی. بائی دا وے یہ کراچی میں یہ جو مرد شماری کا مسئلہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ اس کا حل ان کو ڈھونڈنا ہی پڑے گا. حالانکہ کہہ تو رہے ہیں کہ متفق ہو گئے ہیں, مگر پھر بھی متفق ہو گئے تو ڈاؤٹس ہیں ابھی بھی. اس کا اعلان کریں نا منصوبہ کا. ڈاؤٹس ہیں ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں. لیکن ہارون صاحب, اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ابھی تک حکومت, چلیے اپوزیشن کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, حکومت ڈینائل میں کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی تک وہ تسلیم نہیں کر رہی ہے کرپشن ہمارے دور میں ہوئی, حالانکہ جو فائلیں اٹیچ کی گئی ہیں اس میں اخلاقی جرات چاہیے نا. شہباز گل صاحب نے تو کہہ دیا, غالباً وزیر اعظم نے یہ تصور دیا, پچھلا ڈیٹا نہیں ہے, یہ تازہ ڈیٹا. ہر سال کی رپورٹ, ایمنسٹی انٹرنیشنل کوئی شیخ اوپرا کی بلدیہ نہیں ہے. دیکھیے نا, ان کا ایک معیار ہے اور اس اپنا ایک امیج ہے, اس کو وہ متاثر تو نہیں کر سکتے, کبھی نہیں کر سکیں گے. یہ باقی شہباز گل صاحب تو کسی بھی چیز میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. چلیے, وہ انہیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, میرے پاس کرپشن بڑی ہے. دیکھیے ثنا مکی ایک زمانے میں چرچا ہو کے ایک بوٹی ہوتی ہے. ہاں, یہ کرونا کے دور میں بھی زیادہ ہوا تھا اس کا. اس کی قیمت کیا تھی اس وقت؟ 200 روپے کلو. اب کتنی ہو گئی؟ نہیں اب نہیں مجھے پتا. وہ چند ہفتوں میں 3000 روپے کلو ہو گئی تھی. یہ ماسک جو ہے جو 5 روپے میں اب مل رہا ہے نا, یہ کتنے کا تھا؟ 100 روپے کا, 150 روپے کا. 150 روپے N95 جو ہے وہ میں نے ایک سے کہا بھائی دے دو اپنا, کوئی کتنے کا 30-40 دے دو. اس نے کہا نہیں 10 مل سکتے ہیں, وہ بھی 850 روپے. ایک 850. میں نے ہارون صاحب جب پتا کیا 2500 روپے میں ایک N95 ماسک تھا جو مل رہا تھا. یعنی کہ جس چیز کا چرچا ہونے لگے یا تو وہ نایاب ہو جاتی ہے, سوسائٹی کرپٹ ہو گئی. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کی راہ چلتے ہیں. جب قانون کا خوف بھی نہ ہو, اخلاقی تربیت بھی نہ ہو, تعلیمی اداروں کا حال یہ, علماء کا حال یہ ہو, میڈیا کا حال یہ ہو. میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا کو کرپشن سیکنڈل اچھالنے کا کام ہے, کوئی اخلاقی تربیت کا کوئی کام نہیں. مذہبی پروگرام روایتی انداز میں ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے, انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ دی, حدیث پڑھ دی. او بھائی یہ اس کا پیٹرن بدلنا پڑے گا. پورے تمام جو پروگرام ہیں ان میں اخلاقی احساس کو اجاگر کرنا پڑے گا. مساجد میں
سیاست پہ تقریریں ہونے لگیں. خدا کا شکر ہے کہ ایسی بھی مساجد ہیں جن میں ایسا نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے مراد صاحب زندہ تھے, کیا پورا نام تھا دیکھیے وہ, تو ہم لوگ دور دور سے ان کا جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے جاتے تھے, دور دور سے لوگ آتے تھے. ہمیں اپڈیٹ کرنا ہوگا, بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنا ہوگا. ہارون صاحب وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.